अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, आज कुछ हम अपने बारे में बात करते हैं। हम लोग ना अपनी ज़िंदगी को दिलचस्प और मायने खेज़ बनाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं डेली बेसिस पर। अगर हम लोग ये काम ना करें तो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें अधूरापन और खाली खाली जगह बहुत ज़्यादा रहती है। हर शख्स इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर काम करता है जिससे उसका दिल बहलता है, जिससे उसका दिल कह लें कि और भी ज़्यादा खुश होता है, और उसको हम आम तौर पर मशगला कहते हैं। सोशल मीडिया की आमद से पहले हर शख्स किसी ना किसी काम में ना ज़रूर मसरूफ़ हुआ करते थे, जिसको वो अपना मशगला कहते थे। और हम सबको याद है कि बचपन में हम लोग भी माय फेवरेट हॉबी या मेरा पसंदीदा मशगला के नाम से ना एक मजमून लिखा करते थे, और उसमें कोई बताता था कि जनाब वो किस तरह सिक्के इकट्ठे करता है, कोई लिखता था अपनी किताबों के हवाले से उनको पढ़ने के बारे में, कोई बागबानी को यानी कि गार्डनिंग को अपना पसंदीदा मशगला या हॉबी बताता था, कोई डायरी लिखने को अपना पसंदीदा मशगला बताता था। अपने अपने मिजाज के मुताबिक लोग अपने जो मशगले हैं, हॉबीज़ हैं, उनसे उम्र भर लिपटे रहते हैं। ऊपर से देखें तो हमें मशगले की कोई ख़ास अहमियत नज़र नहीं आएगी, मगर हकीकत में ये बहुत अहमियत का आमिल है, क्योंकि हमें ऐसे कामों के ज़रिए से ना ज़िंदगी में एक मायने मिलता है, हमें मसरूफ़ियत मिलती है, और हम लोग एक काम को बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करते हैं। इसलिए नहीं कि उससे हमें कोई तमगा मिलेगा, कोई तोहफ़ा मिलेगा, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि इससे हमारा दिल बहलता है, इससे हमारी ज़ात को तस्कीन मिलती है। मगर अब वो दौर बाकी नहीं रहा है जब छोटे छोटे बच्चे अपने मशगले के बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। कोई अपनी पेंटिंग्स एक दूसरे को दिखाता था, कोई अपने सिक्के दिखाया करता था कि देखो मैंने कितने सिक्के इकट्ठे किए हैं, कोई मुख्तलिफ़ ममालिक के नोट्स दिखाया करता था, कोई टिकट्स जो है ना उनको इकट्ठा करता था। मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ होती थी सबकी। अब हम जदीद बनते बनते ना अपने बहुत से अहम और मायने खेज़ कामों को पीछे छोड़ आए, जिसकी तरफ हमें मेरे ख्याल से लाजमी लौटना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम लोग अपनी जो यंग जनरेशन है उनको उनके मशगलों के बारे में बताएं और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ऐसे कामों से इंसान की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। मैं यही कहना चाहूँगी आखिर में कि आप कुछ भी करें, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, मगर अपना ज़िंदगी का एक मशगला लाजमी बनाएं और नौजवानों को भी इसकी तरफ माइल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हॉबीज़ होती है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के हवाले से मददगार साबित होती हैं। दूसरा ये कि ये हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। जब हम अपनी हॉबीज़ चूज़ करते हैं, आपको अपनी शख्सियत के बारे में पता चलता है, आप अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करते हैं कि आपकी ज़ात किस तरह की है। तो इसलिए जो हम बचपन में किया करते थे, अब न्यू जनरेशन से भी हमें उन्हीं को कह लें कि शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी बचपन में हॉबीज़ किस तरह की हुआ करती थी, हम उसको किस तरह लेकर चलते थे, आपस में हम फ्रेंड्स किस तरह उसको शेयर किया करते थे। आज के बच्चों की हॉबीज़ थोड़ी सी आई नो कि चेंज है, लेकिन उनको भी हमें अपने तौर पर देखना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। कुछ टैलेंट भी है जिससे हमने आपकी अभी मुलाकात करानी है, लेकिन अभी हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है कि कुछ यंग टैलेंट से आपकी हमने आज मुलाकात करानी है। टेक्नो फेस्ट 2025 हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मैदान मार लिया, और पहली पोजीशन हासिल करने पर उन्होंने सदर उर्दवान से भी अवार्ड हासिल किया। ये तुर्की में हुआ था, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से बच्चे आए हुए थे, उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, और हमारे लिए ये प्राउड की बात है कि जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे थे, हमारा यंग टैलेंट था, उन्होंने कह लें कि आलमी सतह पर एक बड़ा एजाज़ हासिल किया और पहली पोजीशन हासिल की है। तो ये किस तरह का कह लें कि पूरा कंपटीशन था। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिसमें आसमा फ़ातिमा थी और अनाया ख़ान थी, उन्होंने इसमें टेक्नो फेस्ट में किस तरह पोजीशन हासिल की है, किस तरह की उनकी इनोवेशन थी जो कि उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो उनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है, और उनकी मैम भी है हमारे साथ जिन्होंने उनको कह लें कि ओवरलुक किया है,
ان کی ہیلپ کی ہے اور ان کی ہی زیر نگرانی وہ وہاں تک پہنچے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مس گوہر موجود ہیں, ان کے ساتھ اسما فاطمہ ہے, عنایہ خان ہے. گوہر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لوہار میں, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم الحمدللہ السلام. میں بہت ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عنایہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور اسما آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے تو کانگریچولیشن آپ تینوں کو کہ ماشاءاللہ آپ آبویسلی آپ تینوں کی محنت ہے تو یہ آپ لوگ ایوارڈ جیت کر لے کر آئے اور پہلی پوزیشن لی ہے. تو کیسی فیلنگ آ رہی ہے آپ کو؟ کیسی فیلنگ آ رہی ہے گوہر؟ فیلنگ الحمدللہ, آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تھا جو کہ ورلڈس بگیسٹ ایرو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمپٹیشن ہے. تو اٹ سیلف وہاں پہ پارٹ لینا اور فائنلس کے لیے سلیکٹ ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور وی ور دا سول ریپرزینٹیٹیو ٹیم فرام پاکستان. تو اس اسٹیج پہ پاکستان کا ایک فلیگ ہی شو کرانا اٹ سیلف بہت بڑی بات تھی, اور اس کو ون کرنا تو ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ بالکل ہمارے لیے ایسا ہی تھا, چیری آن کیک. تو الحمدللہ جب یہ ریزلٹس اناؤنس ہونے تھے اور سب کچھ, تو وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایکسائٹیڈ مومنٹ تھا کہ ہمیں جب پتہ لگا اور ہمیں انفارم کیا گیا ٹیکنو فیسٹ کی ٹیم کی طرف سے کہ یو پیپل ہیو ون دا فرسٹ پوزیشن, اور ہمیں بیک اسٹیج لے کے جانا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں مسٹر پریزیڈنٹ طیب رجب سے ایوارڈ ملا تھا, اور مسٹر پریزیڈنٹ آف ناردرن سائپرس مسٹر تاتار ہی واز آلسو دیئر. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا مومنٹ تھا جو اس ٹائم کے لیے تو انبلیویبل تھا. ہم لوگ تو اس کو بالکل ڈائجسٹ بھی اس ٹائم پہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا, اور ہم لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. تو گرل سے پوچھتے ہیں ان کی کیسی فیلنگ تھی, کیسا لگ رہا ہے؟ فرسٹ پوزیشن آپ لوگوں نے لی ہے, ماشاءاللہ کتنی محنت کی ہے آپ نے. کیسی فیلنگ تھی اس وقت جب آپ مسٹر پریزیڈنٹ کے سامنے تھے اور ان سے ایوارڈ لے رہے تھے؟ بالکل ہی انبلیویبل تھا, اور ہمیں تو مطلب اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم فرسٹ آئیں گے. اور پھر ہر جگہ سے کنگریچولیشنز مل رہی ہیں, اور ہماری ٹیچر اتنے خوش تھیں. پھر کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں, اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیک اسٹیج آ جائیں اور پریزیڈنٹ سے ایوارڈ ریسیو کریں. اور یہ بھی میرے ساتھ تھیں, اور میں تو آؤٹ آف دا ورلڈ فیل کر رہی تھی کیونکہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں ابھی بھی آپ بچپن میں ہی ہیں, اب ابھی بھی آپ بہت بڑی نہیں ہوئی ہیں. ہاں ابھی تو انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے, لیکن میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے فلیگ کو کہیں انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں, اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے جیسے آپ کو بتایا آؤٹ آف دا ورلڈ میں نے فیل کیا, تو ابھی میں پاکستان واپس. تو اس کمپٹیشن میں کیا تھا, مطلب آپ لوگوں نے کیا ایسا بنایا جس کی وجہ سے فرسٹ پوزیشن آپ لوگوں نے لی تھی؟ یہ بیسیکلی سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا مطلب ایک مجموعہ آپ کہہ لیں گے تھا, اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو ہمارے جو کیٹیگری ہم نے سلیکٹ کی تھی اپنے پروجیکٹ کے لیے وہ تھی سوشل انوویشن. اس کے اندر سائنس اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ نے پروجیکٹ بنانا تھا جو کہ ہیومینٹی کو آنے والے زمانے میں یا ابھی کے لیے ہیلپ کرنا تھا. تو ہمارا پروجیکٹ ایموشن ریڈر گیجٹ تھا کوڈریپلیجکس کے لیے. اب کوڈریپلیجکس ہے اس طرح کی مطلب وہ ساری بیماریاں جس میں ایک انسان کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا باقیوں سے, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتا اور اپنی ایموشنس کو شو نہیں کر سکتا. تو ہماری ڈیوائس تھی, ہماری ایڈوائزر نے ہمیں کافی ہیلپ کی, اور اس ڈیوائس کو ہم نے کچھ الیکٹروڈز یوز کیے اور ایک انٹرفیس بنایا جو ایک بینڈ تھا. پیشنٹ انڈیویجولز انہیں پہنیں گے اور ایپ کے اوپر ہمیں اس کے ریزلٹس شو ہوئیں گے. ٹھیک ہے. تو عنایہ یہ صرف اس کمپٹیشن کے لیے آپ لوگوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا, یہ تو آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ اسکول کا پروجیکٹ تھا, کس طرح کا تھا؟ اس کمپٹیشن فرسٹلی پاکستان معرف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز جو ہمارا اسکول ہے اس نے ہمیں اس سے انٹروڈیوس کرایا اس ٹیکنو فیسٹ پلیٹ فارم سے. ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے جس میں ہم لوگ گئے اور ہم نے پہلے فرسٹلی پارٹیسپیٹ کیا. اس کے فرسٹ راؤنڈ میں الحمدللہ ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا. ہماری ٹیچر نے ہماری بہت ہیلپ کی. پہلے ہم نے آئیڈیا سبمٹ کرایا, پھر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فرسٹ راؤنڈ میں ہوئے, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں ہوئے اور فرسٹ پوزیشن بھی مل گئی. تو اسپیشلی ہم نے یہ ہیومینٹی کے لیے بنایا تھا کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. ہمارا پرپز یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے لیے رہیں, ہم دوسروں کے لیے بھی رہنا چاہتے ہیں. جیسے پیرالائز لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی رہنے کا حق ہے, دے ہیو آلسو رائٹ ٹو اسپیک. تو ہم نے ان کے ایموشنز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ گیجٹ بنایا تھا. اس فیسٹیول میں ہم اپنے ایکسپریس کر سکے, پاکستانی اسٹوڈنٹس کا مائنڈ
कैसा चलता है। क्या बात है, वो हमने देख लिया, बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में कितना टैलेंट है और उनका माइंड किस तरह चलता है। तो गौहर इस पर्पस के लिए बनाया कि पूरी सिर्फ ये 2 टीम ही थी, 2 स्टूडेंट्स नहीं है, और भी स्टूडेंट्स थे जो इसमें सारी टीम अप कर रहे थे? अच्छा, टेक्नोफेस्ट में ऐसा है कि टेक्नोफेस्ट में बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों से पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाक तक मारिफ इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे हम लोग हैं वो हमें असिस्ट करता है इस तरह से कि उन्होंने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। ये बेसिकली टर्किश गवर्नमेंट का एक है प्रोजेक्ट जहाँ पे जो इंटरनेशनली जिसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो इसमें 47,000 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अमंग देम डिफरेंट राउंड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट आपकी पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिपोर्ट सबमिट होती हैं, फिर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होती हैं। इफ़ यू विल जस्ट पास ऑल ऑफ देम, फिर आपका फाइनल जो है आप वहाँ पे जाके फिजिकली उसको प्रेजेंट करते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द ओनली वन हु जस्ट गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स अमंग 47,000 टीम्स। और इसमें 22 कंट्रीज़ थी जिसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी टीम्स, यस इट वाज फ्रॉम अराउंड 22 कंट्रीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके जब प्रेजेंट किया और वी जस्ट गॉट फर्स्ट पोजीशन। बेसिकली ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है, जैसे आपको मेरी टीम ने अभी बताया है कि जो पैरालाइज्ड लोग हो जाते हैं, या कुछ लोग जिनका डायबिटीज़ की वजह से या कुछ ADHD सिंड्रोम्स की वजह से उनकी ज़बान जो है पैरालाइज्ड हो जाती है और वो बोल नहीं पाते, बट दे हैव इमोशंस। या अगर आप कोमा में चले गए हैं, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हो, या आपके सामने कोई सिचुएशन है आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये गैजेट आपकी ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट करेगा और फिर ये उसको एक्सप्लेन कर देगा एक ऐप पे कि राइट नाउ ये पर्सन हैप्पीली रिस्पॉन्ड कर रहा है, या स्ट्रेस्ड है, या फिर सैड है, या फिर एंजाइटी में है। तो ये 4 इमोशंस थी जो हमने अपने इस प्रोजेक्ट में डाली थी अभी के लिए, फॉर नाउ, जो हमने प्रोटोटाइप बनाया था। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट्स हमारे स्कूल लेवल पे तो चलते रहते हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली हमने पॉलिश किया था इस कंपटीशन के। तो क्या आप लोगों का प्लान है कि इसको आगे कमर्शलाइज किया जाए? इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और इवन दो के वर्ल्ड ने इसको रिकग्नाइज किया है, तो इसको कमर्शलाइज भी किया जाए? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर और हम गैजेट्स इसके अंदर इमोशंस ऐड करें और इससे ज़्यादा हम सूटेबल बनाएं उन लोगों के लिए और ज़्यादा इजी टू वेयर बनाएं। जिस तरह अभी तो हेडबैंड है, क्या बताने के लिए हम सिर्फ एक डिवाइस हो जो आपने यहाँ पर अटैच करनी हो या इधर से स्कैल्प पे सिग्नल्स के लिए अटैच करनी हो, तो वो फिर आने के सालों के लिए अगर हम फिर से टेक्नोफेस्ट में जाते हैं तो हम अपने एडवाइज़र को फिर से लेंगे और इनके साथ मॉडिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और इसे दोबारा प्रेजेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स किस तरीके से ज़्यादा इस बार एफिशिएंट आए। और अगर ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया तो फिर इसको मेरे ख्याल से स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी और फिर इसको हम कमर्शलाइज भी कर देंगे। तो वो साथ साथ हम आपको दिखा भी देते हैं, उसकी फुटेजेस भी दिखा देते हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं तो उनसे और भी ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो जनाब ये एक दोस्ती की मिसाल एक और हमें मिल गई है कि किस तरह पहली पोजीशन हमारे बच्चों ने, हमारे टैलेंट ने हासिल किया, और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो थोड़ा बहुत उन्हें पुश करने की, उन्हें प्लेटफॉर्म्स देने की। तो हमारा प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, आप अपना टैलेंट जो है ना यहाँ पर आके शो कर सकते हैं पूरी दुनिया को। तो हमारे साथ मिस गौहर मौजूद थी, अस्मा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया था, अनाया खान ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू कि आप लोग इसी तरह एक्सेल करें और आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जनाब कुछ सेहत के हवाले से आज हमने बात करनी है, हम बच्चों की सेहत के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, हम बड़ों की सेहत के हवाले से भी, लेकिन आज हमने बुज़ुर्गों की सेहत के हवाले से बात करनी है क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। हर घर में मेरे ख्याल से ये एक रिश्ता मौजूद है और को हमने क्या खिलाना है, क्या पिलाना है उस एज में, ख़ास तौर पर जब वो अपनी कह लें कि उस उम्र में पहुंच जाते हैं जब उनकी सेहत का ख्याल तभी रखा जा सकता है अगर उनकी डाइट अच्छी हो। तो आज हम उनकी डाइट चार्ट के हवाले से बात करने वाले हैं कि अगर बुज़ुर्ग अफराद हैं घर में, उन्हें किस तरह की डाइट देनी चाहिए, उन्हें अगर हमने सॉफ्ट ग़िज़ा भी देनी है क्योंकि ऐसी उम्र में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का मामला भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मामला भी हो जाता है, हाइपरटेंशन का, उसके बाद कह लें शुगर का, दिल का, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना वो इस
عمر میں آپ کو لگ جاتی ہیں آ کے. تو ایسے موسم میں جو کہ ابھی چل رہا ہے گرمی کا موسم, ایسے میں ہمارے گھر کے جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے ڈائٹ چارٹ کیسا ہونا چاہیے, اس پہ بات ہم نے کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر زنیرہ اسد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زنیرہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, تھینک یو منیبا. ڈاکٹر زنیرہ, ہمارے گھر کے جو بزرگ افراد ہیں اس موسم گرما میں ان کی کس طرح کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے, کس طرح کی ہم غذا جو ہیں انہیں دے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہر گھر میں ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ باقی تو سب کو ہم لوگ جو ہے نا وہ سب کی ڈائٹری نیڈس, اسپیشل ڈائٹری نیڈس کو پورا کر لیتے ہیں, لیکن بزرگ ایسے ہیں جن کی ہم یہ فوکس نہیں رکھتے کہ ان کو بھی کچھ اسپیشل ڈائٹری نیڈس ہوتی ہیں, ان کی کچھ خاص ضروریات ہوتی ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں. اور اسپیشلی ہمارے یہاں پہ بڑا کامن ہے کہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور بڑی ینگ ایج میں ہو جاتی ہے. تو جب تک وہ بزرگ والی ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ 20 سال 30 سال سے ان کو ڈائبٹیز ہے یا پھر ہائپر ٹینشن ہے. تو وہ اس کیس میں ایک تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے باڈی کے فنکشنز جیسے جیسے ایج کرتا ہے انسان وہ کم ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ کا ڈائجسٹ کرنے کا کھانے کو یا نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنے کا, وائٹامن ڈی, کیلشیم ایبزارب کرنے کی ایبلٹی باڈی کی کم ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے وہ کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ضروریات بڑھ رہی ہیں, کیونکہ اب اتنی ہی چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سیم چیز کی ضرورت ہے, آپ کو زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہے, آپ کو زیادہ آئرن کی ضرورت ہے. تو اس کیس میں ہم ان کی جو انٹیک ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کیس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ بہت نیوٹرین ڈینس چیزیں دیں. نیوٹرین ڈینس چیزوں سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کی کوانٹٹی تو کم ہو لیکن اس کے اندر نیوٹرینٹس بہت زیادہ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے عمر بڑھتی ہے بھوک آپ کی کم ہو جاتی ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے تو آپ کی انرجی بھی لو رہنا شروع کر دیتی ہے. ایون دو کہ ہم بھی اگر تھوڑا کھاتے ہیں نا تو ہماری انرجی آٹومیٹکلی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہم لیتھارجک فیل کرتے ہیں, اور اس عمر میں ویسے ہی آپ زیادہ کہہ لیں کہ لیتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی کون سی غذا, ایک تو نیوٹرین ڈینس جیسے آپ نے کہی وہ, اور دوسرا کہ ایسی کون سی غذا جن سے ان کی انرجی بھی بحال ہو, وہ انرجائز بھی فیل کریں, ایسی کون سی غذائیں بھی ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ رادر دین ہم کھانوں کو نکالیں ان کی ڈائٹ سے, ہم اس میں ایسے ایڈیشنز کر دیں جس کی بیس پہ جو ہے نا وہ ان کی ڈائٹ مزید بہتر ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم دلیے کا کامنلی استعمال کرتے ہیں بزرگوں کے لیے. ہاں جی بالکل. اب اسی دلیے کو اگر ہم پانی کی بجائے یخنی میں بناتے ہیں دیٹ ول میک اے ہول لاٹ آف ڈفرنس. یخنی میں جی یخنی میں بناتے ہیں تو وہ آپ کی اس کو بہت نیوٹرین ڈینس کر دے گا, اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ وہ آ جائیں گے. اسی طرح اگر ہم اس کے اندر ہی پروٹین کے سورسز فش یا چکن ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے مزید جو ہے نا وہ نیوٹرین ڈینس ہو جائے گا. اور وہ یخنی کسی کی بھی ہو سکتی, مطلب وہ مٹن کی ہو جائے یا پھر وہ چکن کی ہو جائے؟ اٹ ڈپینڈس. اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا پھر جو ہے نا وہ ہائپر ٹینشن ہے تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لین پروٹینز ہو, یعنی کہ چکن ہو یا فش. یخنی تو فش کی نہیں بنتی لیکن چکن ہو, ٹھیک ہے, اور مٹن بھی چل جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا لو فیٹ جا سکیں اتنا لو فیٹ جائیں اس میں. تو چکن کو ہم پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارے پاس پروٹین کا سورس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے فش, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور جو اب اینیمل سورسز تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں لیکن پلانٹ سورسز میں ہمارے پاس پھر بینز آ جاتے ہیں. آپ لوبیا کا استعمال کر سکتے ہیں, چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ دالیں آ جاتی ہیں. دالیں بہت امپورٹنٹ, تو آپ دال کو بھی شامل کر سکتے ہیں دلیے میں. آپ اس کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں, اٹ از ویری گڈ. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کا نیوٹریشنل پروفائل بھی بڑھ جاتی ہے. بیسیکلی جو ریسنٹ ریسرچ کہہ رہی ہے, پہلے ہم صرف کیلشیم وائٹامن ڈی پہ فوکس کرتے تھے بون ہیلتھ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس جتنے جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں آپ کی بون ہیلتھ سب سے زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے, ہپ فریکچرز بہت کامن ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر پہلے سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم پہ بہت فوکس رہتا تھا. اب جو ریسرچ کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پروٹین بہت ضروری ہے آپ کی بون ہیلتھ کے لیے. تو اگر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کی ڈائٹ میں پروٹین کی کمی ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی بون ہیلتھ پھر بھی کمپرومائز ہوگی اگر آپ وائٹامن ڈی اور کیلشیم اچھا دوسرا اگر 50 سال سے اوپر عمر ہے یا 60 سال سے اوپر عمر ہے, کیا ان افراد کو بیف یا مٹن کا استعمال کرنا چاہیے ریگولرلی؟
कि नहीं करना चाहिए? रेगुलरली मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। ओके। रेगुलरली करने से ये होता है कि अगर आपको तो पता है कि मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है मेरा, मुझे हाइपरटेंशन नहीं है, मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो काइंडली अवॉइड करें। अगर आप ले भी रहे हैं तो उसके लीन कट्स होते हैं, वो कट्स जिसमें चर्बी नहीं होती। अगर आप वो चर्बी वाले कट्स ले रहे हैं दैट मीन्स कि आप अपनी हेल्थ को मज़ीद डैमेज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। हम हेल्दी फ़ैट्स को प्रेफर करते हैं। आप ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस केस में चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्दी फ़ैट्स हैं। ये फ़ैट्स जो हैं वो अगर आपकी बॉडी में जा भी रहे हैं तो ये जाके आपके आप समझ लें कि बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालेंगे और आपकी डैमेज नहीं कॉज करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरफ जा रहे हैं एनिमल सोर्सेज पे, तो थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ता है। मलाई, गोश्त की जो चर्बी होती है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना होता है। वंस इन अ वाइल मैं कह रही हूँ ठीक है, बिकॉज़ थोड़ा सा ये भी होता है कि हम घरों में बुज़ुर्गों पे थोड़ी सख्ती करते हैं तो वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं या वो हमें ही आगे से सख्ती करते हैं। सो वो भी नहीं करना। तो गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ आप समझ लें कि फ्रीडम इन दैट, लेकिन फिर भी जो है ना वो कोशिश करें पोर्शन साइज़ कंट्रोल हो। अगर आप दे भी रहे हैं तो पोर्शन साइज़ कंट्रोल हो। जहाँ पे पोर्शन कंट्रोल आ जाता है काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर खाना है तो आधा किलो हमने इकट्ठा खा जाना है। सो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम मैनेज। ठीक है, मतलब घर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें इस मौसम में किस तरह की डाइट देनी चाहिए, यूजुअली उन्हें किस तरह की डाइट देनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहे, वो एक्टिव भी रह सकें, तो उस पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर ज़ुनैरा असद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके ऊपर बात कर रहे थे बीफ, मटन खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, दलिया कौन सा खाना चाहिए, हमने आपको बता दिया है। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने खाना नहीं खाना है, अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना तो हमें से अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मुंह में छाले बन जाते हैं या पेट में जलन होना शुरू हो जाती है, खाने के बाद सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। ये सब अलामात जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना, इनके पीछे एक बड़ा संजीदा अंदरूनी मसला छुपा हुआ होता है और वो है मसला अंदरूनी गर्मी का। हमारी ख़ुराक, हमारी आदत और हमारी जो रोज़मर्रा का ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी है ना, उसकी वजह से हमारा जिगर और हमारा मैदा मुसलसल दबाव में रहता है। तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल, तेज़ मसालेदार जो बाज़ारी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करने की एक वजह है। और दूसरा ये कि जो वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं और फिर बीमारियों की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं। इसी के मुतालिक आज हम बात करेंगे कि जिगर और मैदे में गर्मी क्यों हो जाती है और इसका हिकमत में इलाज मौजूद है, क्या इलाज है। तो आज इसी वाले से बात करते हैं। हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो लोग ये शिकायत करना शुरू हो जाते हैं कि जी मुंह में छाले बन गए हैं, हमारे जिगर में गर्मी हो गई है, हमारे मैदे में गर्मी हो गई है। तो ये क्या वजह होती है? एक तो हमारे खाने पीने की वजह है, उसकी वजह से हो जाती है, तो इसका इलाज क्या है? हिकमत में इलाज मौजूद है इसका? बिल्कुल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया लाने का, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं। तो इसमें जिगर का जो इलाज है, मैदे का इलाज है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब नबवी में बहुत अच्छा है। हर्बल में इसका इलाज बहुत अच्छा है। और ये जो आपने बात कही कि मुंह के अंदर छाले बन जाना और तेज़ाबियत गैस का बन जाना, यूरिटरी ट्रैक हो या मैदे वाली ये जो नाली है इसके अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, तो ये बुनियादी वजह जैसे आपने पहले बात की है खाने की है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम ख्याल नहीं करते, हम जिस तरह सर्दियों में ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं उसी तरह ही गर्मियों में खाई जाती हैं। मसलन जैसे फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह मटन, बीफ या चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बर्गर का, शवारमे का, जंक फूड का, तो ये चीज़ें हम उसको कम नहीं करते। तो ये
بنیادی وجہ ہے جب یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے. جب تیزابیت بڑھتی ہے تو اس سے اکثر اوقات جو ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو یہ انفیکشن کی وجہ سے موشن لگ جاتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتا ہے اور موشن آ جاتا ہے. اور یہ بھی گرمی کی ایک علامت ہے. اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد پیٹ میں درد ہو اور آپ کو پیچش آ جائے, تو یہ اس کا مطلب آپ کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ نے احتیاطی تدابیر, سب سے پہلے تو ہم نے گرمی سے بچنا کیسے ہے, غذائیں کون سی استعمال کریں. تو غذاؤں میں سب سے پہلے تو جیسے ہی موسم گرمی کا آئے, صبح کے ناشتے میں ہم دلیا جو کا استعمال کر لیں, بڑا بہترین ہے, یا مربع گاجر استعمال کر لیں. اب مربع گاجر میں خاصیت یہ ہے کہ مربع گاجر خون کی پیداوار کو بھی بڑھاتا ہے اور یوریٹری ٹریک جو ہے اس میں انفیکشن ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں پہ آ جائیں, جیسے کدو ہے, توری ہے, ٹنڈے ہیں, شلجم ہے, گاجر ہے, مولی ہے, موسمی سبزیاں کھانے ہیں. موسمی سبزی, اس سے کیا ہوگا, یہ لوبریکیشن پیدا کرے گا. اس کے اندر فائبر ہے, آپ کو جو ہے نا معدے کا نظام, تاثیر بھی ٹھنڈی ہے نا. اور دوسرا ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اگر ہم اپنے کچن کے باہر ایک لسٹ لگا دیں اور اس میں ہم ایسا کریں, ترتیب بنائیں کہ اگر ایک دن ہم نے کدو بنائے ہیں تو اگلے دن ہم چکن بنا لیں, اگلے دن ہم رائس بنا لیں, اگلے دن ہم دال بنا لیں. یعنی کہ جیسے پہلے ہمارے آباء و اجداد ہر طرح کی سبزیاں کھاتے تھے. ہفتے میں دالیں بھی پکتی تھی, چکن ایک دن پکتا تھا اور باقی سبزیاں بھی پکتی تھی. اور گاؤں میں اب دیکھیں وہ لوگ خود ہی سبزیاں اگاتے تھے. جیسے آپ آج چائنا میں, جاپان میں جائیں تو گھر تو ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن لون بہت بڑے ہیں, سبزیاں اپنی وہ اگاتے ہیں. اور نیچرل آپ کو ویجیٹیرین بننا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے علاج بتائیں کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے اچھا, علاج میں بڑا زبردست اس میں علاج ہے. اگر تو آنتوں کے اندر انفیکشن ہے, انفیکشن میں پیٹ کے اندر آپ کے درد ہوتی ہے اور موشن آ جاتا ہے اور یوریٹری ٹریک میں بھی انفیکشن ہے, تو اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے. آپ اچھی والی ہلدی لے لیں 50 گرام, اور اس کے بعد ملٹھی لے لیں 50 گرام, اور اس کے بعد سونف لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے برابر وزن. ٹھیک ہے, یہ میں نے ہلدی, یہ ساری چیزیں پنسار سے مل جائیں گی, اور سونف, یہ عام پنسار اسٹور سے مل جاتی ہیں. اچھا, اس کو آپ نے پاؤڈر بنا کے, ادرک جو ہے وہ گھروں میں یوز ہونے والا ہے یا دوسرا دیسی؟ ادرک نہیں, ہلدی جو ہے یہ عام جو گھروں میں دیسی والی جو ہے, ہاں جی دیسی لینی ہے. اوکے, ہلدی گنڈی, اس کا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح اور شام لینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیٹ کی درد بھی ختم ہو جائے گی, انفیکشن بھی ختم ہو جائے گی, اس کی وجہ سے جلن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو منہ میں چھالے بنتے ہیں, ہاں منہ میں چھالوں کے لیے یہی دوائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ منہ کے چھالوں کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ منہ کے چھالوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. اس میں ہے دھنیا, آپ خشک لے لیں 50 گرام. اچھا, کوزہ مشری لے لیں 50 گرام, یہ وائٹ کلر کی بڑی زبردست ہوتی ہے چینی کی طرح. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سونف لے لیں 50 گرام. اچھا, یہ ایسی دوائی ہے, یہ منہ کے چھالوں, گرمی کی وجہ سے جو منہ کے چھالے ہوتے ہیں اس کو, منہ کے چھالوں کو بھی ختم کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالی خولیا ہو یا گرمی کی وجہ سے چکر آتے ہوں, اس کے لیے بھی, اگر پیشاب میں جلن آتی ہو اس کے لیے بھی اس کا رزلٹ بڑا زبردست ہے. یہ گرمی میں یہ 50 گرام یہ تینوں لینے, اور اس کا پاؤڈر بنا کے ½ ٹی اسپون صبح اور ½ ٹی اسپون شام کھانا کھانے سے پہلے. یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ دونوں ادویات ایسی ہیں بچوں اور بڑوں کو دے سکتے ہیں. یہ مطلب جن کو معدے کی گرمی ہے, جگر کی گرمی ہے, بالکل آپ دے سکتے ہیں. اور یہ منہ میں چھالے نکل آتے ہیں, بلکہ چہرے کے اوپر بھی جو دانے بنتے ہیں اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ اچھا ہے. بہترین. ٹھیک ہے, چلے یہ 2 چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں کہ یہ جو اس کے لیے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جگر کی گرمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ پریشان ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے, باہر کے ملک میں جاب کے سلسلے میں, یا میڈیکل میں, تو میڈیکل جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں LFT لیور فنکشن ٹیسٹ, اس میں SGOT SGPT جو 2 انزائم ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلو ریبن بھی بڑا ہوتا ہے. تو ایسے جو ہمارے جو خواہش مند ہیں باہر جانے کے اور چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں, ہماری رپورٹ کلیئر آ جائے, ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر آ جائے, جو انہوں نے لیور کا کرانا ہے, تو ایسے افراد کے لیے اتنا زبردست نسخہ ہے کہ وہ نا, یہ 3 چیزیں ہیں. یہ بھی ایک تو ہے جی یہ ریوند خطائی, اس کو بولتی ہیں ریوند خطائی. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے جی کلمی شورا. اچھا, کلمی شورا یہ نمک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے یہ نشادر, یہ نشادر ٹھیکری ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ان تینوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. پاؤڈر بنا کے چمچ کا 1/4 حصہ ایک ماشا خوراک ہے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ دوسرا نسخہ استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے. اچھا, اس میں ہے جی گل سرخ ایرانی. گل سرخ ایرانی ایک تو گلاب کے پھول ہوتی ہیں ریڈ کلر میں, ایک ہوتی ہیں سفید, ہلکے سے سفید. ٹھیک ہے, یہ والے پھول آپ 50 گرام لے لیں. تخم کاسنی, یہ جگر کے لیے بہت افیکٹو ہے, یہ آپ نے 50 گرام لے لینا. تخم کاسنی. تخم کاسنی کے بعد آپ نے لے لینا ہے جو کھار.
یہ بھی ایک نمک ہے، اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے کلمی شورا، یہ بھی ایک نمک ہے۔ چاروں چیزوں کا پاؤڈر کر لیں، کھانا کھانے سے پہلے چمچ کا چوتھائی حصہ یہ استعمال کرنا ہے، اور کھانے کے بعد جو دوسرا نسخہ بتایا وہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے صرف 10 دن بعد آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کے SGOT SCPT ان کی رینج عام تو ہونی چاہیے 5 سے 42 تک، اگر وہ 100 تک ہیں، ایون کہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں 3000 سے پلس، تو ایسے جو ہوتے ہیں نا پیشنٹ کو ڈاکٹر اکثر اوقات کہتے ہیں کہ اسی ابھی ہاسپٹل میں داخل کروا دیں، تو ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں، تو الحمدللہ 10 سے 15 دن استعمال کرتے ہیں، پہلے دن ہی فرق پڑ جاتا ہے، اور الحمدللہ مطلب 10 سے 15 دن آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو وہ ٹیسٹ ہے نا وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ آسانی سے جو ہے نا باہر جا سکتے ہیں۔ اور اسی میں نا پیلا یرکان جو ہے اس میں بھی SGOT SCPT بڑھتے ہیں، اور اس میں ساتھ بلو ریبن بڑھتا ہے، اس میں بھی یہی دوائی دینی ہے، لیکن ساتھ نا جو باہر جانے والے بھی ہیں یا پیلیا والے جن کو پیلا یرکان ہے، ہاں جی، یہ شربت بزوری ہے، یہ لازمی استعمال کریں۔ شربت بزوری اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرمیوں میں تو لازمی استعمال کرنی چاہیے، بچوں کو بھی استعمال کروانی چاہیے۔ اور یہ ہے ارکے کاسنی۔ ارکے کاسنی ایسی چیز ہے، یہ عام جو ہم چارہ لیتے ہیں بھینسوں کا، اس میں اکثر یہ لگائی جاتی ہے، برسین ہوتی ہے، اس کے اندر یہ کاسنی کے پھول بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اب یہ کاسنی اتنی اچھی ہے کہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو بالکل لیور جن کا بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، چل نہیں سکتے تھے، صرف اس کا عرق تازہ لے کے اس کا عرق بنا کے دیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے کہ یہ چیز اگر استعمال کروائی جائے تو پیلا یرکان بھی، اور ایسے افراد جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کا ٹیسٹ صحیح نہیں آ رہا تو یہ استعمال کریں تو 10 سے 15 دن میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا حکیم صاحب، اب جیسے آپ نے وہ پہلا والا جو نسخہ بتایا تھا یہ لیور والا، اس میں نمک کی تعداد زیادہ ہے، تو جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، جن کو کڈنی کا پرابلم بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ تو نمک کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی میں نمک کو کم کر دیں، باقی نسخہ یہی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، ایسے افراد کو پھر ہم عرق زیادہ دیتے ہیں، عرق اور شربت کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کریٹینائن اور یوریا آپ کا بڑا ہوتا ہے نا تب پھر ہم نمک کا استعمال کم کر دیتے ہیں، نمک بالکل کوشش کرتے ہیں دے ہی نا۔ ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کو تو بالکل ہی کوشش کرتے ہیں نمک نہ دیا جائے، نمک نہ دیا جائے۔ ہاں، اور یہ جو شربت آپ نے بتایا ہے یہ انہوں نے اسی کے ساتھ ہی پینا ہے، یہ کسی ٹائم بھی پی سکتے ہیں؟ کسی ٹائم بھی پی سکتے ہیں۔ اور عرق بھی بے شک 1 گلاس پانی کا لیں، 4-5 شربت کے چمچ ملا لیں، اور 4-5 عرق کے وہ ملا لیں چمچ، تو وہ 1 گلاس بنا کے پی لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جگر کی گرمی کی وجہ سے آج کل جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں اور بچیاں جو کالج جاتی ہیں، اکثر اوقات وہ صبح کا ناشتہ نہیں کر کے جاتی ہیں، اور جو صبح کا ناشتہ نہیں کر کے جاتی ہیں، اکثر اوقات میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں بچی ہیں، اکثر اوقات ان کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ اسکول میں نا اکثر یہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں چوتھے 5ویں پیریڈ میں یا دوپہر میں، کیونکہ ہوا کیا ہوتا ہے کہ صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی، تو امیون سسٹم جب ان کا کمزور ہوتا ہے تو اسٹمک جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے، اب اس نے کھایا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایسے افراد کے لیے، ایسی بچیوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے اتنی زبردست چیز ہے کہ مائیں اس موسم میں املی اور آلو بخارا اتنی کمال کی چیز ہے، رات کو بھگو دیں، اور ساتھ بے شک زرشک بھی ملا سکتی ہیں، انار دانہ بھی ملا سکتی ہیں، ان کو اب بھگو کے صبح مسل کے میٹھا ڈال لیں یا نمک ڈال کے صبح 1 گلاس اس کا بنا کے دیں، یا پھر تربوز استعمال کروا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو بچے جو کھانا نہیں کھاتے وہ بھی کھانا نہیں لگتی ہے، جو کہتے ہیں کہ صبح ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا نسخہ ہے کہ ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی صحت بھی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے بات کی ہے کہ لیور کا پرابلم یا میدے کا پرابلم، خاص طور پر موسم گرما میں گرمی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو، ان کا حل آج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بڑا ہی حکمت میں اس کا سستا بھی علاج ہے اور مؤثر علاج ہے جو آپ کریں گے اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے۔ جناب، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کے نتائج جاری کر دیے، اب کامیاب امیدوار اب ایک اور کٹھن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب انٹرویو ہونا ہے ان کا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ امیدوار فائنل لسٹ میں آئیں گے یا باہر رہ جائیں گے۔ انٹرویو میں ہی ایک شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقی صلاحیت کیا ہے، اس میں کس کس قسم کی قابلیت موجود ہے اور وہ کن مسائل سے نمٹ سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے رائے منظور ناصر صاحب، جو کہ کامیاب بیوروکریٹ ہیں ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک کامیاب امیدوار ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اس سفر کو کئی سال بہت ہی باریکی سے دیکھا ہے، اس لیے نوجوانوں کی رہنمائی کرنے میں اس سے بہتر اور کوئی شخصیت مجھے لگتا ہے کہ ہو نہیں سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک تحریری امتحان میں کامیاب امیدوار کو اب انٹرویو کے دوران
بھی کامیاب بناتی ہیں. تو اس پہ بات کرنی ہے. آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے رائے جو ہے ہمارے ساتھ رائے منظور صاحب موجود ہیں. تو منظور صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. تھینک یو. منظور صاحب تحریری امتحان کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی کہ کس طرح کا ان کا امتحان ہوا ہوگا, آگے کن کن کی کہہ لیں کہ امیدوں پر پانی بھی پھر سکتا ہے اور کون کون آگے فائنل میں بھی جا سکتے ہیں, جو کہ انٹرویو کا مرحلہ ہے. اب آ چکا انٹرویو کا مرحلہ, لوگ بچے خاص طور پر تیاری کر رہے ہوں گے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ انٹرویو کے دوران جو ہے وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا تاثر کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کا اور امیدوار کا اس کا, جس میں آپ کا لباس آ جاتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج آ جاتی ہے, یا پھر سب سے پہلے آپ کا سلام کرنے کا انداز آ جاتا ہے. یہ فارمل چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ ایک تو بہت شکریہ. یہ آج کا پروگرام جو ہے نا, اس کو کہیں کہ یہ دنیا نیوز کا ایک صدقہ جاریہ کا پروگرام ہے. یہ صرف سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بات نہیں ہے. کوئی بھی آپ کا انٹرویو ہے, آپ نے کہیں بھی نوکری لینے جانا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند چیزیں جو اگلے 15 منٹ میں آپ کو بتائیں گے, یہ آپ کی بالکل گیم بدل کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پتہ نہیں نوٹس آپ نے اپنے بنائے, میں نے اپنے بنائے, لیکن باتیں ہماری بالکل ایک ہیں. سیم ہونے والی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں 2-3-4 چیزیں یہ عرض کروں گا کہ انٹرویو سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, انٹرویو سٹارٹ ہونے سے پہلے. ایک تو یہ ہے کہ اگر نیکسٹ ڈے آپ کا کل انٹرویو ہے تو آج کی رات کو آپ کو نیند ہر صورت پوری کرنی ہے. نیند پوری کرنی ہے آج. نیند پوری. اب دیکھیں اگر میں فریش نہیں ہوں, آنکھیں لال ہیں, پانی آ رہا ہے, ایسے منہ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نا بوٹھا بنا ہونا, سر میں درد ہے, ایسے لگتا ہے گھر والوں سے بندہ لڑ کے آیا ہے. دیکھیں نا, فریش نہیں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو آپ کے تو ادھر ہی سمجھے تباہی ہوگی. تو اس لیے ہر صورت آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے اور صبح آپ نے بالکل فریش اٹھنا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ صبح کی, میں یہ مذہبی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں. فجر کی نماز جو ہے نا, یہ پورے دن کی یا نحوست سے آپ کو بچاتی ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا پورا دن سمجھے تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کے نام سے شروع کریں, کوئی صدقہ خیرات کریں. اچھا, میں نے جتنی زندگی میں انٹرویوز دیے ہیں, جتنے امتحان دیے ہیں, میں نے سارے وضو کی حالت میں دیے ہیں. کم از کم گھر سے تو وضو کر کے جائیں نا. اچھا, میں تو یہ بھی تھا کہ انٹرویو جب ہونا ہے ایگزیکٹلی مثلا 9 سے آگے 10 تک ہے, جو بھی ٹائم ہے, تو والدہ صاحبہ کو اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, والد صاحب, جو بھی کوئی گھر میں آپ کا بڑی بہن ہے, ان کو مصلی پہ بٹھا دیں. لیکن یہ سارا, اب دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, یہ کیا خیال ہے آپ کو ڈائریکٹ جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی. یہ جاتی ہے ایکسچینج میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہاں سے پروسیس ہو کے آپ کے دماغ میں آتی ہے کہ یہ بندہ غلط ہے, صحیح, ورنہ باتیں تو سارے اچھی اچھی کرتے ہیں. تو اس لیے نا وہ مسلح پہ ایک بندے کا ضروری ہے کہ ایکسچینج سے آپ کا رابطہ, ہاٹ لائن آپ کی بحال رہے. اچھا, ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں, ساتھ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر یا دوست ضرور لے کے جائیں, اکیلے نہیں جانا. اچھا, اکیلے نہیں جانا. اس دیکھیں نا, آپ کا موبائل ہے, اگر آپ موبائل گھر رکھ کے جاتے ہیں تو آپ آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی گھر والوں سے, 100 چیز مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا, آپ نے کوئی چیز پکڑا کے جانی ہے, کوئی پانی کی بوٹل ہے, دوسری ہے, چلیں آپ کوئی اپنی تیاری کر رہے ہیں, کوئی چائے, مطلب ایک بندہ ساتھ اگر ہو نا, بہت ہیلپ فل ہوگا. آپ کو موٹیویشن بھی مل جاتی ہے. موٹیویشن مل جاتی ہے, ایگزیکٹلی. کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو, چیزیں آپ نے پکڑانی ہو, یعنی کوشش کریں کہ اس دن آپ کے ساتھ کوئی فیملی ممبر یا دوست ضرور ہو. اچھا, ایک ہماری پڑھے لکھوں کی بدقسمتی پاکستان میں, سارا دن ہم پین مانگتے پھرتے ہوتے ہیں. مطلب کسی پڑھے لکھے بندے کو دیکھیں, یار پین تو دینا, پین تو دینا. وہ میں سب کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, اپنے ساتھ پین لے کے جائے. ہر بندے کی ایک مرچنڈائز ہے. اب دیکھیں نا, جوتے والوں کی دکان میں اگر جوتے ہی نہ ہو, سبزی والے کی دکان میں, تو ہماری یہ مرچنڈائز ہے کاغذ پین. تو کاغذ, پین اور ٹیشو پیپر, یہ 3 چیزیں ہر صورت, ویسے یہ روٹین میں بھی ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد آگیا ڈریس جو آپ نے کہا ہے. اچھا, پہلے 32 سیکنڈ جو ریسرچ ہے نا جی, کوئی 26 سیکنڈ کہتے ہیں, کوئی 32 سیکنڈ کہتے ہیں, وہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں, اس میں آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے. فرسٹ 32 سیکنڈ میں آپ کا جو بھی آپ اپنا امپریشن دیتے ہیں اگلے کو, بس وہ آپ کا سمجھے اوورآل پرسنالٹی آپ نے بتا دی کہ میں یہ ہوں. اچھا, آگے وہ کہتے ہیں کہ چلیں آئے ہیں تو کوئی 5-10 منٹ لگا ہی لیں, یا ان کے ساتھ سٹینڈرڈ. مطلب فرسٹ 22 سیکنڈز میں آپ کی سلیکشن یا پھر ریجیکشن ہو جاتی ہے. بندہ اب دماغ بنا لیتا ہے, اپنا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو میں نے یہ اے کیٹیگری ہے, بی ہے, سی ہے, فیل ہے. اچھا, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل اب یہ انٹرنس ہے, آپ انٹرویو یا میں ہم لے رہے ہیں, تو یہاں سے کسی نے انٹر ہونا ہے. اچھا, ایک تو جب بھی آپ کو کال کیا جائے, یعنی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی مسٹر سو اینڈ سو یا مس فلاں, آپ اندر آ جائیں, کوئی آپ کو آواز دے کے بلاتا ہے تو آپ آتے ہیں نا, پھر ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ناک نہیں کرنا ہے جب آپ نے اندر جانا ہے. لیکن ناک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھی ہیں, میں نے آپ کے آفس میں آنا ہے, تو میرا کام ہے کہ میں جلدی, بیکاز یو ڈو ناٹ نو کہ میں آ رہا ہوں. یہاں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں, اور بندے کو بھی ہے, تو پھر اچھا رکنا, وہ بعض وقت کمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آواز ہی نہیں جاتی, وہ باہر ٹھک ٹھک کر رہا ہوتا ہے,
تو پھر جب خود بندہ بلائے تو ناک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر میں بھی ہم اپنے اسٹاف کو سکھاتے ہیں, دفتر میں بھی سکھاتے ہیں. اچھا ایک تو ناک نہیں کرنا, دوسرا اب آ گیا کہ آپ کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے. دیکھیں اس کا ایک ورڈ ہے سوبر. آپ کا ہیئر کٹ, آپ کے کپڑے, اچھا دیکھیں جینز آپ کی پھٹی ہوئی ہو اور یا آپ نے ایون کوئی عطر لگایا ہو ایسا لش پش کے کہتے ہیں نا ہلے آ رہے ہوں پورے ایسے. اچھا پرفیوم سے لے کر آپ کی کٹنگ تک, اور میں سب کو کہتا ہوں کہ نیا نائی کوئی ٹرائی نہ کریں 2 دن پہلے, ٹھیک ہے. مطلب مجھے کل ایک دوست نے یورپ سے ایک نیا سوٹ بھیجا ہے, ٹھیک ہے, تو آج یہ تھا کہ میں وہ پہن لیتا, تو میں نے نہیں پہنا, اس لیے کہ دیکھیں نا میں ہو سکتا ہے انکمفرٹیبل اس میں ہوں, تو پہلے جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ان کو 2-3 دفعہ گھر میں ٹرائی کر لیں. اچھا جوتے بھی آپ کے اس طرح, مطلب ایک سوبر لک. اب دیکھیں نا یہ جو مردوں نے لمبے لمبے بال یا عجیب و غریب مونچھیں, یہ آپ نے کوئی یورپین پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ایسا دیکھا ہے؟ یہ بالکل نچلے لیول کی گفتگو ہے کہ چلیں بھئی آپ, اچھا وہ بہت سارے اب ہمارے ہیئر سٹائل ایسے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے, لڑکوں نے خاص طور پہ, کہ آپ نہا کے نکلیں اور بائک پہ بیٹھ جائیں تو 2 کلومیٹر کے بعد جو بن گیا وہ بن گیا. تو اس طرح نہیں, آپ کی ایک یہ جو ہے نا بری لک وہ نہیں آنی چاہیے, صاف ستھری ایسے بندہ دیکھے, سوبر لک آنی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ پینٹ کوٹ میں جائیں اگر مرد حضرات ہیں, شلوار قمیض پریفر نہ کریں, بہتر پیس کر لیں, ٹھیک ہے, آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے. شلوار قمیض اگر آپ نے پہننی ہے تو پھر آپ ویسٹ کوٹ اور اس کے اوپر وہ پہن کے جائیں, ایک سوبر لک, ایک پروفیشنل دکھنا چاہیے, اور فارمل لک. یہی جوتوں کا حال ہے. اچھا لڑکیوں کو بھی یہ ہے, لڑکوں کو بھی. اچھا آپ میلز کا بھی اندازہ کر لیں نا کہ ہمارے میلز ریگولر اللہ کے بندے بہت سارے ہیں جو میک اپ کراتے ہیں. بھائی لڑکیوں کو اتنی سمجھ آتی ہے, لڑکوں کی دیکھیں نا, چلیں آپ پفنگ کر لیں اگر بہت ہی آپ کو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, پورا میک اپ کرانا ہے. اچھا دیکھیں آپ جا کیوں رہے ہیں؟ اب دیکھیں اگر میں نے گاؤں میں جانا ہو آج کہیں فاتحہ پڑھنے یا کسی شادی پہ یا ملنے, تو میں شلوار قمیض پہنوں گا, میں گاؤں میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گا. اچھا گاؤں بھی دیکھوں گا کہ لاہور کے قریب ہے یا کہاں پہ. آپ جا رہے ہیں آفیسر بننے کے لیے, تو آپ ایکٹنگ کے لیے یا ماڈلنگ کے لیے تو نہیں جا رہے. تو یہ 3-4-5 چیزیں میں نے کہا, آپ کا ایک بال جو ہے نا, آپ کی کلین شیو ہے, داڑھی سے, ہیئر سٹائل, کپڑا, جوتا, آپ کی A1 لک آنی چاہیے. اچھا سلام جب کرتے ہیں اس کا بھی بتائیے, سلام کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا ایک چیز اس میں, سلام سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ آپ نے وقت سے کافی پہلے پہنچنا ہے. ابھی مطلب میں آج تک میں نے لائیو پروگرام بہت کیے ہیں, ٹی وی پہ ہزاروں پروگرامز کیے ہیں, میں زندگی میں ایک دفعہ لیٹ نہیں ہوا, نیور ان مائی لائف. اچھا اس کی یہ کچھ ایسی سائنس نہیں ہے, بس ہم گھر بیٹھ رہتے ہیں, یہ جتنی تیزی سے ہمارے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں اور ہم سارے بھاگے پھرتے ہیں اور ساری قوم لیٹ ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ گھر بیٹھے رہنا ہے, ٹائم سے چلنا نہیں ہے. اور ایسی کیلکولیشن ہے کہ یہ اشارے کھلے ہوں گے, ٹریفک بلاک نہیں ہوگی, بس میں نے نکلنا ہے, وہ ہمارا گھر یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے. اچھا آپ بھائی یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے جائیں کہ گاڑی خراب ہو سکتی ہے, ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے. اچھا اگر آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے, اچھا آپ ریلیکس ہوں گے. اگر آپ بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں اور اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ کا وہ دماغ واپس آئے گا ہی نہیں, ٹھہراؤ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے وہاں سے آپ انٹر ہوئے, اب آپ کا سوال آ گیا سلام کا انداز. اچھا اس میں یہ جو کاٹھا انگریز بننے والی ایفرٹ ہے نا, یہ بالکل نہیں کرنی. گڈ مارننگ سر, بھائی اتنی انگریزی نہ آپ کو آتی ہے, نہ پاکستان میں ضرورت ہے, یا 97% مسلمان ہیں, آپ کہیں سیدھا السلام علیکم, اور السلام علیکم, السلام علیکم یہ بھی نہیں کہنا. السلام علیکم پورا السلام علیکم بولنا ہے, پورا السلام علیکم, کیونکہ یہ جو ہے نا کوئی عربی دان بھی تو اس میں ہو سکتا ہے نا, یہ جو کچھ سلام ہے نا, السلام علیکم, اس ایک کا مطلب ہے سلام ہے بھی نہیں ہے ویسے بھی. ایگزیکٹلی, ایک کا مطلب ہے تمہیں موت آئے, ایک کا مطلب بندہ آتے ہی کسی کو کہے کہ تم مر جاؤ, اور باقی کہے تم برباد ہو جاؤ, اور ایک کا مطلب ہے تم پر لعنت ہو. تو اس لیے اسلام زندگی میں بھی اور وہاں بھی السلام علیکم ہی کہنا ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ساتھ گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون فلانی کرنے کی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ویٹنگ روم میں جب آپ بیٹھتے ہیں نا پہلے انٹرویو سے, تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں. اچھا دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہاں پہ آپ کا کیمرہ کو ریکارڈ کر رہا ہو. دیکھیں نا آپ کھلے ہوتے ہیں نا کہ اندر جا کے میں اور باتیں کروں گا, ادھر میں اور باتیں. تو ویٹنگ روم میں بھی آپ نے بالکل جینون رہنا ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں وہاں پہ کیا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے پبلسٹس کمیشن کے دفتر کے باہر کچھ لوگ میں بھی آپ کو مل جائیں. اچھا وہ کہیں گے جی آپ کا انٹرویو ہم پاس کرا دیتے ہیں, آپ ہم اتنے پیسے دے دیں, یہ کر. انہیں کہنا جی بس آپ دعا کریں, تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ میرا میرٹ بھی ہو جائے گا. نہ ان سے لڑنا ہے, نہ ان کو پیسے دینے ہیں, نہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد انٹری تک ہم پہنچ گئے. اب وہاں سے لے کر جب آپ انٹر ہوتے ہیں, میں نے کہا دروازہ آپ نے کھولا, اچھا وہ جو آپ نے بیٹھنے تک کا سفر ہے نا, وہ آپ کا بڑا ایلیگنٹ ہونا چاہیے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک گریسفل چال ہو, نہ آپ جھکے ہوئے ہوں. اچھا کچھ لوگ ایسے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا غبارے بھرا ہوتا ہے. اچھا بالکل ایک اچھا سوبر, جو ہم نے شروع میں کہا نا کہ وہاں سے لے کر جو آپ کی چال ہے وہ 10-12 قدم جو بنتے ہیں, پھر آپ پہنچ گئے اپنی کرسی پہ. کرسی کو آپ نے گھسیٹنا نہیں ہے, اور جب تک آپ نے وہاں پہ تھوڑا رک جانا ہے.
اچھا جب تک آپ کو بیٹھنے کو مت بولیں آپ نہیں بیٹھیں. ایگزیکٹلی. اچھا ہو سکتا ہے وہ جان کے یہ چیک کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ کوئی سمجھ تمیز ہے کہ نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ نے رکنا ہے. تو وہ انہوں نے کرسی آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, وہ کہیں گے جی پلیز سٹ ڈاؤن یا پلیز تشریف رکھیں, پھر بیٹھنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آتے, اگر وہ نہیں کہتے, یہ سم ٹائمز ایسا وہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں بابے کہ بھائی ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں, آپ آ گئے ٹھیک, تو آپ کھڑے رہیں, کوئی بات نہیں. اٹس اے میٹر آف 5-10 سیکنڈز کی بات ہے. اچھا انٹری ہو گئی, درمیانی چال ہو گئی, سلام مارا ہو گیا, اس کے بعد آ گیا کہ بغیر اجازت نہیں بیٹھنا اور کرسی کو آپ نے گھسیٹنا نہیں ہے. صحیح. آگے آ گیا کہ بیٹھنا کیسے ہے. اب دیکھیں نا, ایک یہ بیٹھنے کا طریقہ کار ہے, اگر یہ کیمرہ مین صاحب یہ ضرور دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا, ہم اب یہ ہمارے جتنے بھی فارن کوالیفائڈ لوگ ہیں نا جی, وہ ایسے ضرور بیٹھیں گے, یعنی جوتے کا تلوا بالکل بندے کے منہ کی طرف ہوگا. اچھا بھائی اگر آپ نے پہلے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے کی ضرورت نہیں, دیکھیں نا آپ ایسے کر کے بیٹھیں نا, یہ سوبر طریقہ کار ہے, یوں کر کے. اچھا اگر بہت آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو لمبا ہو گیا ہے, میں انکمفرٹیبل ہوں, آپ نے اگر یہ کرنی بھی ہے تو یہ اتنی سی پھر آپ کر سکتے ہیں. ویسے انٹرویو میں یہ ہونی نہیں چاہیے. اوکے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنی, ہم نے سیدھا بیٹھنا ہے. سیدھا. اچھا یہ اب دیکھیں نا, کچھ ملکوں نے اپنے, ہم تو خیر وہ بھی پوری نہیں کر پائے, لیکن کچھ ملکوں نے اپنے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک سٹاف کی بڑی ٹریننگ کی ہوتی ہے. اچھا ہم نے ڈھول لگا کے ایسے نہیں بیٹھنا. دیکھیں ایسے آپ بیٹھتے ہیں تو ایک تو ویسے برے لگتے ہیں, اب میں پتہ نہیں بہت ہی برا لگ رہا ہوں گا. اچھا ایک یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا سو جاتا ہے. دیکھیں ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے سانپ, ہم کہتے ایسے, تو پھر ہم ادھر ہی سن لے کہ سانپ ہے. اچھا یہ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھنے سے آپ کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیو رہتے ہیں. ایکٹیو رہتے ہیں. اچھا اس طرح کر کے آپ بیٹھ جائیں, کوئی ایسے کر کے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بالکل نارمل, لیکن نہ آپ نے یوں کیا ہو اور نہ آپ نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی ہو, نہ کوئی ایسا اس میں لگے کہ بھئی آپ کو بڑے پراؤڈ ہیں. دیکھیے آپ نوکری لینے جا رہے ہیں, بار بار ذہن میں رکھیں کہ ان بابوں نے مجھے نوکری دینی ہے, یا میڈمز جو بھی بیٹھی, دیکھیں وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے, اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہی وہ نوکری دینے کے لیے, وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے. اور اس ساری سٹیج سے وہ گزر کے آئے ہیں, 40 سال پہلے وہ گزر کے آئے ہیں, تو سوچیں نا زندگی میں کیا نہیں دیکھا ہوگا. اچھا منظور صاحب, انٹرویو میں ہم نے جو سنا ہے, ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں, بہت سی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں پوچھا جاتا ہے خاص طور پر کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, پھر جو ہے آپ اس فیلڈ کو کیوں جو ہے نا سلیکٹ کر رہے ہیں, اس طرح کے عموماً سوالات کیے جاتے ہیں. تو ایسے سوالات کا, یا پھر اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں, تو ایسے سوالات کے جواب ہمیں کس طرح تیار کرنے چاہیے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب نا بڑا میچور جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, ہم کسی سے آپ پوچھیں جو بچہ بچی میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہے, میں جی ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, یا CSS کر کے, اچھا یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں نے جب نوکری جوائن کی تھی تو مجھے اس وقت یہ تھا کہ میری ایک اچھی سروس ہو. ٹھیک ہے. میری کوئی 4 سروسز ہوئیں, میں نے ان میں باقاعدہ انتخاب کیا کہ بھئی یہ سروس زیادہ اچھی. دیکھیں اپنے اپنے ٹیمپرامنٹ کی بات ہے, بعض لوگ فارن آفس میں جاتے ہیں کہ ہم نے ایک لمیٹڈ سے سرکل میں رہنا ہے اور پوری دنیا گھومنی ہے. بعض لوگ کسٹمز پسند کرتے ہیں کہ بھئی بہت ہی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست تھا, میجسٹریٹ تھا, اس نے کہا یار یہ تو بڑی بھاگ دوڑ والی نوکری ہے, تو میں نے تو جانا ہے ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ میں. وہ سوتا بہت تھا, تو ہر بندے کے ایک اپنا مزاج ہے. تو آپ کا جواب جو ہے نا بڑا میچور جواب ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اب CSS یا PMS آپ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی پریسٹیجیس جواب ہے, اس کی معاشرے میں بہت عزت ہے اور یہ سیکیور ہے. اب دیکھیں نا, کرونا جب آیا یہ کووڈ کا, آج 4-5 سال پہلے, اچھا بہت ساری آفسز میں 60-70% لوگ انہوں نے نکال دیے. اچھا یہ لگا جی فلاں ایون میڈیا انڈسٹری میں, فلاں انڈسٹری میں اتنے لوگ جی جابز ختم ہو گئی. ہماری کسی ایک بندے کی جاب ختم ہوئی ہے سرکاری؟ نہیں ختم ہوئی. ایون کسی کی سیلری نہیں کم ہوئی. تو یہ کہ سیکیور جاب ہے. پھر آخری آپ کہہ دیں جی کہ مجھے شوق بھی ہے اور وہ دل سے بات آنی چاہیے, یہاں سے آنی چاہیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور پاکستان کی خدمت کروں. ہر جواب میں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا سادہ سا سوال ہے, لیکن یہ بہت مشکل سوال ہے. ہر سوال کے جواب میں جو ہے نا یس نو والا سوال یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی آپ کی پسندیدہ شخصیت کیا ہے, آپ نے کہا جی قائد اعظم, تو فٹ آگے سے آئے گا کیوں. So you should have some arguments. اچھا کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ اچھا آپ یس بھی کہہ سکتے ہیں, آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ نے 2-3 لائنوں میں دینی ہے. آپ کے پاس نہیں, اگر وہ کہیں تو, اگر وہ سمپل پوچھتے ہیں کہ بننے چاہیے آپ کے یس, مثال کے طور میں کہتا ہوں یس. یہ میں نے انٹرویو میں اس وقت بھی کہا تھا کہ سرائیکی صوبہ, ہزارہ, فلانا یہ بننے چاہیے. اچھا اصل یہ ہے کیوں بننے چاہیے, آپ کے پاس اس کی باقاعدہ لاجک ریزننگ ہونی چاہیے جی کہ یہ وجوہات ہیں, یہ وجوہات ہیں, اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اچھا آگے سے کوئی کراس کوسچن وہ کرتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں ملک ٹوٹ جائے گا, فلاں ہوگا, تو اس کا بھی آپ کو جواب آنا چاہیے. اوکے, تو مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ اردو اور انگلش دونوں زبان میں سے کس زبان کا انتخاب کرنا چاہیے آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور کیا اگر انگلش میں اگر آپ زیادہ جواب دے رہے ہیں تو وہ کیا کامیاب زیادہ آپ کو ٹھہرائے گی؟
اچھا موسٹلی وہ سٹارٹ آپ کو جو ہے نا وہ انگلش ہی کرتے ہیں موسٹلی. اچھا چیئرمین کی مرضی ہے جہاں سے مرضی سٹارٹ کر لیں. اچھا آپ کا بیسٹ یہ ہے کہ جس زبان میں وہ بات کر رہے ہیں آپ اسی زبان میں بات کریں. اچھا دیکھیں نا مثلا سے یو آر فرام لاہور, وہ کہتے ہیں اچھا جی لاہور دے دسو جی پھر فلاں جگہ تے کی چیز ہے جی, آج کل سنیا جی بڑا میلہ چراغاں لگیا ہے, تو آپ ان کو پنجابی میں جواب دیں. ٹھیک ہے نا, وہ میں نے کہا نیچرل کیا بنتا ہے, آپ جیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں میں اس طرح سے آپ سے بات کروں. جتنا آپ نیچرل رہیں گے, جتنا آپ یہ بناوٹی پن سے باہر رہیں گے. ہمارے ایک دوست لنڈن میں ہوتا ہے, وہ داخلے وغیرہ یونیورسٹیز کے کراتا ہے, تو وہ پاکستانیوں کو بتاتا ہے, کہتا ہے لڑکے آتے ہیں نا ابھی داخلہ لینا ہے, اور ہیلو سر آئی مسٹر سر سو اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان لنڈن, کہتے ہیں آگے انگریزی ختم. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارے ٹیلی فون آپریٹرس کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو ان کے ہیں. اچھا اس لیے اگر وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو آپ بالکل انگلش میں جواب دیں, اردو میں بات کرتے ہیں تو اردو میں جواب دیں, اور اگر پنجابی یا آپ کی جو ریجنل لینگویج ہے, اور جن کو بہت زیادہ انگلش اچھے طریقے سے نہیں بولنی آتی تو وہ ٹوٹا پھوٹا جواب بھی انگلش میں ہی دیں. نہیں ٹوٹا پھوٹا نہیں دینا چاہیے, دینا انگلش میں چاہیے. لیکن اگر آپ نے سی ایس ایس پی ایم ایس سی اس طرح کیا ہوا ہے تو پھر تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہے. ہاں سادہ انگلش بولیں, اور انگلش کا جو ایکسنٹ بھی ہے نا, اب دیکھیں نا میں امریکن ایکسنٹ میں بات کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں پاکستان میں کسی بندے سے یہ بات کروں گا تو لگے یہ بندہ بہت اوور ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا اس کا یہ ہے کہ جس طرح کی وہ انگریزی بول رہے ہیں, اچھا ان میں بھی کئی طبقے ہوں گے, کچھ ہوں گے جو بالکل سادہ پڑھائی ہماری طرح کی ہوگی, کچھ امریکہ ریٹرنڈ ہوں گے, جس طرح کی انگلش بول رہا ہے نا, لیکن ان سے زیادہ اوور ہونے کی کوشش نہ کریں. لہجہ دیکھیں نا, اب یہ بی بی سی, اسکائی نیوز, سی این این اگر ہمارے کسی بندے کا انٹرویو کرتے ہیں, وہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں, یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے. تو اس لیے جس لینگویج میں وہ بات کر رہے ہیں آپ اسی طرح ان سے جو ہے نا ان کا جواب دیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں, خواہ وہ انگلش ہو, اردو ہو یا پھر پنجابی میں. اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اسی لینگویج میں ان کا جواب دینا چاہیے. تو سی ایس ایس انٹرویو کے حوالے سے کیا پریپریشن آپ کو کرنی ہے, کس طرح کا لباس ہونا چاہیے, انٹرویو میں کیا پوچھا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. منظور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اتنی اچھی ٹپس ہمارے کینڈیڈیٹس کو دے کے جا رہے ہیں. بس یہ آدھا ہمارا پروگرام ہوا ہے, ایک اور کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب پنجاب حکومت کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر جو تاریخی حیثیت ہے اندرون شہر کی اس کو بحال کیا جا رہا ہے. اور اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہماری جو تاجر برادری ہے خاص طور پر اندرون لاہور کی, ان کے اندر ایک خوف و ہراس بھی پیدا ہے, اور مختلف انیشیٹیوز بھی خاص طور پہ اس پروجیکٹ کے تحت لیے جا رہے ہیں. وال سٹی کے زیر انتظام شہر کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے تاجروں کا کیا موقف ہے, اور کیا وہ اس پروجیکٹ کو اپناتے ہیں, قبول کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, پنجاب حکومت کا ساتھ دیں گے, نہیں دیں گے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور کیونکہ مختلف تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں تاجر رہنماؤں کے, تو ان کا کیا موقف ہے, وہ اس حوالے سے خوش ہیں, ناخوش ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ موجود ہیں. عادل منیر صاحب ہیں, تاجر رہنما بھی ہیں, اور پریزیڈنٹ ہیں سرکولر روٹ کے بھی, جو وہاں کی ساری مارکیٹ ہے اس کے. تو عادل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. عادل صاحب, یہ جو لاہور کی تاریخی حیثیت کی بحالی کا جو منصوبہ ہے پنجاب حکومت نے اٹھایا ہے, پروجیکٹس لے کر آیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ لوگوں کے تحفظات ہیں, خوش ہیں, ناخوش ہیں, کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو لہر منصوبہ ہمارے پہ انہوں نے مسلط کیا ہے لاہور ہیریٹیج ریوائیول کا, تو ریوائیول دیکھے جو جگہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو اب کمرشل مارکیٹس ہیں, کمرشل ہبز ہیں. اور ہم پچھلے 50-60 سال سے ہماری تیسری پیڑھی آ چکی ہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے. یہ پاکستان کی مین سپلائی چین جو ہے نا یہاں پہ مارکیٹس ہیں, اور تقریباً 7,000 دکاندار ہیں اور 70,000 خاندان ہیں, اور 3,470 فیکٹریاں ہیں جو ڈائریکٹلی ان لوگوں کو سپلائی دے رہی ہیں, جو یہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں, اور یہاں پہ وہ لوگ ان کا مال بیچ رہے ہیں. اور تقریباً 1500 پاکستان کے مین امپورٹرز ہیں جو ہر قسم کی پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور ان مارکیٹوں میں بک رہی ہے. ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ریوائیول بیونڈ بزنس نہیں ہونی چاہیے, ریوائیول وتھ بزنس ہونی چاہیے.
آپ انٹرنیشنلی دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں ریوائولز گورنمنٹ کو ضرورت پڑی ہے وہ بزنس کے ساتھ لے کے چلے. لیکن حکومت کا تو یہ موقف ہے نا کہ ہے تو یہ زمین حکومت کی نا, سرکاری زمین ہی ہے نا جہاں پر یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں, تو اگر ان کو دوبارہ سے کہہ لے کہ رینوویٹ کیا جائے گا, ساری حیثیت کو بحال کیا جائے گا اندرون شہر کی, تو اس میں کیا ہی ہے, زمین تو نہیں کیا نا. جی دیکھیں 1970 سے ہمیں گورنمنٹ نے مختلف ادوار میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے رینٹڈ ایگریمنٹ پہ بٹھایا ہمیں. اچھا. ہم نے اپنی 30-40 سال کی محنت لگا کے یہاں ان جگہوں کو آباد کیا. جب پاکستان بنا تھا تو یہ جگہ کیسی تھی, اور 1970 سے جب ڈپارٹمنٹس نے یہاں پہ ہمیں کرایہ داری پہ بٹھایا, ہم آج تک وہ کرایہ ادا کرتے آ رہے ہیں. اچھا, آپ لوگ کرایہ دے رہے ہیں؟ جی بالکل دے رہے ہیں. کس ادارے کو کرایہ جا رہا ہے؟ ہم MCL کو, اوقاف کو, نزول کو, تمام ڈپارٹمنٹس کو کرایہ دے رہے ہیں, اور سال کا 10% بڑھا کے دے رہے ہیں. اچھا. اب گزارش, اس کی کوئی لکھت پرت ہوتی ہے, کوئی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کا؟ جی پراپر اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس رینٹ ایگریمنٹ ہے, اور ہم عرصہ 50 سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں. جب ہم 50 سال میں اپنی گڈ ول بنا چکے اور وہاں پہ اپنے کاروبار ڈیولپ کر چکے, گورنمنٹ نے ہمیں زمینیں دی تھی, ہم نے اپنی مارکیٹیں خود بنائی ہیں. اس میں صرف 30% وہ ایریا ہے جو گورنمنٹ نے مارکیٹیں بنا کے دی ہیں, 70% تاجروں نے اپنے پیسوں سے یہ دکانیں بنائی ہیں. اور ان دکانوں پہ جب ہم نے اپنے 50 سال کی گڈ ول بنا لی, اپنی کریڈیبلٹی بنا لی, اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے کرایہ دار, آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ پاکستان کی مین سپلائی چین کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بزنس پہ اس کے امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو افیکٹس کا ڈیٹیل لی جاتی ہے. میں حکومت وقت کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک بینک کی ڈیلی ٹرانزیکشن دیکھیں, 300 سے 500 ملین روپیز پر ڈے ٹرانزیکشنز ہم بینکوں کو دے رہے ہیں, اور ایک ایک چونک میں 12 بینک ہیں, اور ان بینکوں کی ٹرانزیکشن اور ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہم ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں ان فارم آف الیکٹریسٹی, ڈیوٹیز, امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز اور دوسرے ٹیکسیز کے ساتھ, تو وہ بھی ایک فیزیبلٹی بنائے کہ یہ بزنس ہمیں کیا دے رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مین بزنس ہب ہے نا, وہ اس وقت اندرون شہر بن چکا ہے, جس میں شالمی اور اس سے ملحقہ مارکیٹیں ہیں. گزارش ہے کہ ہم لوگ, لیکن آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ٹھیک ہے کاروبار کسی کا خراب ہو, ہم بھی نہیں چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی بھی روزی روٹی ہے, اس سے کتنے گھر وابستہ ہیں جن کے چولہے جلتے ہیں, لیکن ان کاروبار کی وجہ سے وہاں پر لوگ جا نہیں سکتے, پارکنگ کا ایشو وہاں پر ہے, آپ وہاں پر بازار میں پیدل نہیں چل سکتے ہیں, غیر قانونی تجاوزات وہاں پر ہے, یہ بھی تو مسائل ہے نا اس وجہ سے. جی غیر قانونی تجاوزات میں ہماری مارکیٹ کمیٹیوں نے مل کے گورنمنٹ کے ساتھ تمام تجاوزات ختم کروا دی ہیں. اچھا. ہماری سرکولر روڈ مارکیٹ میں کوئی تجاوزات ابھی باقی نہیں ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ان معاملات میں آن بورڈ ہیں. گورنمنٹ ہمیں جانتی ہے کہ ہم یہاں سے ہول سیل کا بزنس کر رہے ہیں. 17 قسم کی مارکیٹ ہیں جی. ایک مارکیٹ ہو تو میں بتاؤں, اب یہ جو پروجیکٹ آیا نا, یہ پروجیکٹ آیا ایک سینٹر والی پٹی میں. سینٹر والی پٹی سے مراد ہے کہ جو وال سٹی گارڈن کے اوپر ہے. اب میرے سے ریلیٹڈ بزنس تو سامنے والی مارکیٹ میں بھی چلا گیا اور بیک والی مارکیٹ میں بھی آ گیا. ہمیں گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر ریوائول چاہتے ہیں, بزنس کے ساتھ ریوائول چاہتے ہیں, تو پھر آپ کچھ ایسا پروجیکٹ دیں جو دنیا دیتی ہے. جیسے چائنا ایبو میں فتیان ایک مارکیٹ ہے, ایک بزنس ٹریڈ سینٹر ہے جہاں پہ 25,000 دکانیں بنی پڑی ہیں. آپ بھی ہمیں 10,000 دکانوں کا کوئی پروجیکٹ دیں, وہاں پہ دکانیں بنا کے دیں. جب ہمیں دکانیں مل جاتی ہیں تو پھر میرا تاجر یہ سوچے گا کہ ہمیں شفٹ ہونا ہے. اس سے پہلے تو یہ سب زیادتی ہے نا. گورنمنٹ ہمیں یہ پروپوزل دے رہی ہے کہ آپ پہلے دکانیں ہمیں دے دیں. ہم متبادل جگہ دے تو رہی ہے گورنمنٹ. جی متبادل اس طرح دے رہی ہے گورنمنٹ کہ آپ یہ دکانیں خالی کر دیں, ہم ان کو توڑ دیں گے, اور بیسمنٹ میں آپ کو 2nd فلور 3rd فلور بیسمنٹ میں آپ کو دکانیں بنا کے دے دیں گے. دکانیں توڑنے اور بننے میں 1-1.5-2 سال جو لگتے ہیں, تو میرا بزنس تو ختم ہو جائے گا. میرا بزنس تو سامنے والی مارکیٹ اور پیچھے والی مارکیٹ ٹیک اوور کر لے گی. ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ ایسی ریوائول چاہ رہے ہیں تو ایسا کچھ اقدام کریں کہ ہمارے سامنے اور پیچھے والے بھی ہمارے ساتھ اکٹھے اٹھیں, یعنی کہ ٹوٹل مارکیٹس وہاں سے موو کریں, اور آپ کو بڑا ٹریڈ سینٹر ہمیں بنا کے دیں, اور اس ٹریڈ سینٹر میں ہم شفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. عادل صاحب کا تو موقف ہمارے سامنے آ گیا کہ تاجر رہنما کیا چاہ رہے ہیں, حکومت کی طرف سے اس پروجیکٹ کو کس طرح لانچ کیا جا رہا ہے, یا مزید اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. عمران اکبر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, چیف رپورٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب, عادل منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پریزیڈنٹ ہے سرکولر روڈ کے رہنما کے حوالے سے, تاجر رہنما کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم کہ جو لہر منصوبہ لے کر آیا گیا ہے
ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے, تو اس پہ تاجروں کے کیا تحفظات ہیں؟ حکومت کا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہاں تک کام پہنچا ہے؟ اور جس طرح عادل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ بھی, لیکن ہمیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی دکانیں چھوڑ دیتے ہیں, کاروبار چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ جو 1.5 سال کا عرصہ بولا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم آپ کو بنا کے دیں گے, وہاں پر ہی پلازا بنے گا اور آپ کو بیسمنٹ میں جگہ دیں گے, تو جو پہلا 1.5 سال ہوگا جس میں یہ ساری رینوویشن ہو رہی ہوگی, اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کاروبار کہاں جائے گا؟ ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے, کہاں سے کمائیں گے؟ کیونکہ یہ حکومتی منصوبہ ہے اور اس حوالے سے پہلے بھی بتا چکے ہیں, اور حکومتی جو ہے موقف یہی سامنے آیا تھا کہ یہ تاریخی مارکیٹ ہے نیلا گنبد کے حوالے سے, اور نیلا گنبد کی بحالی کا منصوبہ ہے. نیلا گنبد کو بنیادی طور پر جو ہے اس کو ارد گرد کی جو راہیں ہیں, جو راستے ہیں, داخلی خارجی راستے, ان کو بحال کرنا ہے. اس حوالے سے جو ہے سیکٹری بلدیات, کیونکہ ایک کمیٹی بنی ہے لہر جس کے پیٹرن چیف ہیں میاں محمد نواز شریف, ان کے احکامات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تمام تر انتظامیہ متحرک ہوئی. 1 مہینہ قبل یہ بات ہے 10 اپریل کی, اور اس کے بعد تو فوری طور پر ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران اشاری صاحب کا مستعفی ہو گئے اپنے عہدے سے, اور اس کے بعد سے اب تک جو یہ بات ہے یہ چپ لگی ہوئی ہے, بالکل خاموشی ہے. اور جب پچھلے مہینے کی 10 اپریل سے پہلے تک کا جو منصوبے تھے آج ہم وہیں سے شروع ہوتے ہیں, تو تب تک تو یہ فیصلے ہوئے تھے کہ گنبد کی بحالی کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا, جبکہ گنبد کے گرد و نواح میں تجاوزات کو مستقل طور پر ختم کیا جا رہا ہے. اس میں بریفنگ ہو چکی ہوئی ہے, ان کی جو ہے باقاعدہ طور پر SOPs, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے PC1 بھی تیار ہو چکا ہوا ہے. مسمار شدہ دکانوں کو بیسمنٹ میں منتقل کیا جائے گا. اس والے سے جو نیلا گنبد کے سامنے فاؤنٹین ہے وہاں پہ پارکنگ کے لیے 3 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ تیار کی جائے گی, جبکہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں 450 سے زائد گاڑیاں 460 موٹر سائیکل میں پارک ہو سکیں گی. بیسمنٹ کے اوپر فوڈ کورٹ, مؤثر اسٹالز اور سٹنگ ایریا کا انتظام کیا جائے گا, جبکہ نیلا گنبد منصوبے پر 1 ارب سے زائد لاگت تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اس وجہ سے انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں وینٹیلیشن, پبلک ٹوائلٹس اور بنیادی سہولیات میسر ہوگی, اور فرسٹ فلور پر جو ہے 100 جو دکانیں مسمار ہونی ہیں وہ ان کو جگہ دی جائے گی. اب یہ تو بات ہو گئی نیلا گنبد کے بحالی اور انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی, جہاں پر یہ 2 سال میں منصوبہ ہونا ہے. ظاہر بات ہے کوئی دکان کہیں پہ مسمار ہوتی ہے تو اس کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈسمینٹل ہو جاتا ہے, اس کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ بالکل. تو کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے گا؟ 2 سال وہ لوگ, وہ کاروبار کے وہ جو لوگ ہیں, جو آنر ہیں, وہ کیا کریں گے 2 سال؟ اس حوالے سے حکومت نے کوئی سوچا ہے, غور و فکر کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ کوئی میٹنگز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ان کے روزانہ کے روزگار کی صورتحال کیا ہوگی, ان کو کس طرح سے لے کر چلا جائے گا, ان کے ساتھ کس طرح سے بیٹھنا. یہ ساری باتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے یہ دکانیں جو ہیں وہ مسمار کر کے اس کا نیلا گنبد کا جو ہے وہ جو مین انٹرنس ہے اس کو بحال کیا جائے. آپ رہ گئی بات سرکل روڈ کی, تو سرکل روڈ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, جو کہا تو یہ جا رہا تھا کہ 2 سال میں ہوگا, مگر اس سے بھی بڑا منصوبہ ہے, کیونکہ یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. یہ تو تقریباً 8.5-10 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس کو انہوں نے کلیئر کرنا ہے, جو بھاٹی سے شروع ہوتا ہے اور دوبارہ آگے بھاٹی پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت اس حوالے سے, اس لہر منصوبے کے حوالے سے کیا انیشیٹو لے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو مزید کس طرح ایکسپینڈ کیا جائے گا. اس پروجیکٹ کے اوپر خاص طور پر تاجروں سے بھی بات کرنی چاہیے, اور ان کا بھی کہہ لے کہ مشورہ لے لیں کہ اس کو کس طرح اچھے طریقے سے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے تاکہ کسی کا کاروبار جو ہے وہ بند نہ ہو. تو ہمارے ساتھ عادل منیر صاحب موجود ہیں. عادل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اپنا موقف ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے, اور ایسا کہا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں یونیورسٹی میں ڈگریاں کم اور بھابیاں زیادہ بنتی ہیں. کالج, یونیورسٹیز میں اکثر دوستیاں جو ہیں وہ افیئرز میں بدل جاتی ہیں, اور ایسے میں تعلقات پروان نہ چڑھنے کی صورت میں اکثر لڑکیاں شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں, اور ایسے ہی کچھ لڑکے ایسے حالات میں نشے جیسی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ ڈپریشن, انزائٹی جیسے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ کچھ حضرات تو خودکشی جیسے انتہائی اقدام اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اب تعلیم, خواب, نوکری
اور زندگی میں دلچسپی سب ختم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے. اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ کالج اور یونیورسٹیز کی جو دوستیاں ہیں وہ افیئرز میں کیسے بدل جاتی ہیں اور کیا توقعات اور ترجیحات بدلنے سے تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں. آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر نبیہہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ سنائیے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر نبیہہ، یہ جو سب سے مشہور جملہ جو بولا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دوستی محبت میں کنورٹ ہو ہی جانی ہے. اللہ نے جن سے مخالف کی اٹریکشن کے لیے پیدا کیا ہے، حقیقت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جو نیچر ہے، جو حقیقت ہے، جو فطرت ہے، اس کے مخالف آپ جا نہیں سکتے. عورت بنی ہی جو ہے وہ محبت کے لیے ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے دوستی ہو اور وہ محبت میں کنورٹ نہ ہو. اچھا، اب بہت ساری جگہوں پہ لوگ زبردستی خود کو سمجھانے کے لیے بھی دوستی ہی رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی یہ محبت میں بات جو ہے کنورٹ ہو جائے. دوستیاں بھی ہیں، بری نظر سے بری طرح دیکھا جاتا ہے نا اس چیز کو. تو دوستیاں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ساری دوستیاں محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. بہت سارے اچھے دوست بھی ہیں لڑکا لڑکی جو اپنی اچھی دوستیاں نبھا رہے ہیں شادی کے بعد بھی، اب بھی نبھاتے ہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے، میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں اور میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ایک لڑکا اور لڑکی دوستی کریں. بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، میں نہیں مانتی اس چیز کو. یہاں سائیکولوجیکلی ڈیزاسٹر آتا ہے، یہاں سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا تضاد آتا ہے. جب آپ کا دوست آپ کی طرف جو ہے وہ جھکتا ہے یا آپ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا جھکاؤ آٹومیٹکلی اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں نا، ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. نہیں دیکھیں، متاثر ہوتے ہیں آپ. اچھا، لوگوں سے متاثر ہونا جس دن آپ نے چھوڑ دیا نا، اس دن آپ دوستی کا مطلب جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. دوستی متاثر ہونے کا نام نہیں ہے، دوستی نبھانے کا نام ہے. بیسیکلی ہم کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے اسے دوست بناتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ کام چھوڑ دیں. جس دن آپ نے لوگوں کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیا نا، تو وہ آپ ظاہر ہے وہ تب آپ اپنے لیے جو ہے وہ گھڑا خود ہی کھود رہے ہیں، کیونکہ وہ محبت میں کنورٹ چیز ہونی ہے، وہ نظروں سے شروع ہوئی ہے. اگر بات دل سے شروع ہو، دماغ سے شروع ہو اور آپ تھوڑا سا دماغ کا استعمال کر لیں دل کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی نارمل ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ زیادہ بھی دماغ کا استعمال کرتے ہیں دل کے ساتھ، تو پھر وہ کہہ لیں کہ اگر کوئی تعلق خراب ہو جاتا ہے، وہ بے شک دوستی ہو یا پھر اگر وہ پیار میں بدل گئی ہے یا تعلق بن گیا ہے، تو اس کے فوراً بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی امراض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں، تحفظ کا احساس ہونے لگتا ہے جب بندہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے، دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے تحفظ ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ احساس کے ایک دائرے میں آ جاتا ہے انسان. اور پھر یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا شروع میں بہت احساس کرے، آپ سے بڑی محبت کرے، آپ کو جو ہے وہ بالکل پھولوں کی طرح جو ہے وہ سنبھال کے رکھے، اور یکدم اس کا نظریہ بدل جائے، یکدم وہ آپ سے بہترین کی تلاش میں نکل جائے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہترین کی تلاش میں نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے بریک اپس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے سے نبھا نہیں پاتے. یہ جب تک بہترین کی تلاش ختم نہیں نہ ہوگی، یہ جو اندر کیوریوسٹی ہے نا کہ مجھے اس سے بہتر بھی مل سکتا ہے یا میری زندگی میں اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ دیکھیں، پرفیکٹ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہے. آپ پرفیکٹ بندہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اور اگر آپ اس کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو بندہ ٹوٹ جائے گا. احساس جب ختم ہوتا ہے تو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. اور یاد رکھیں، انسان سے دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن پھر انسان اپنے اس اعتبار سے دھوکہ کھاتا ہے جو وہ انسان پہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں انسان نے دھوکہ دیا، میں اس بات کو نہیں مانتی. کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، آپ خود کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس شخص کو اتنی امپورٹنس دی ہے، آپ نے بھروسہ کیا ہے اس پہ کہ وہ آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو دھوکہ دے. آپ نے اس کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی شخص آپ کے لیے اہم ہو گیا. لیکن اب کیا ہم محبت کرنا چھوڑ دیں؟ محبت کی کوئی عمر بھی نہیں ہے، محبت میں کوئی قید بھی نہیں ہے. یہی تو میں کہنے لگی ہوں کہ آج کل اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ 3 فیزز ہوتے ہیں نا ہماری لائف کے، بڑے امپورٹنٹ فیزز ہوتے ہیں. آپ اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو. آج کل تو اسکول کے بچوں کے بھی کہہ لیں کہ ریلیشن شپس ہیں، دوستیاں ہیں، اور پھر وہ کالج، پھر یونیورسٹی میں بھی جا کے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، جن بچوں کو گھر سے محبت نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، جن کے ماں باپ ان کے دوست نہیں ہوتے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے، وہ باہر تلاش کرتے ہیں پیار کو.
پیار وہی بندہ تلاش کرتا ہے جس کی زندگی میں پیار کی کمی ہوتی ہے. اچھا. سکون وہی تلاش کرتا ہے جس کی زندگی میں سکون کی کمی ہوتی ہے. جس کا پیٹ بھرا ہو اسے زیادہ کھانے کی کیا ضرورت ہے, وہ کھا ہی نہیں سکے گا. آپ اس کے سامنے پوری ٹیبل سجا دیں, اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی. ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت میں؟ محبت اور احساس کی, جس کی کمی ہے معاشرے میں. ماں باپ ہیں تو وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں, بہن بھائی ہیں تو وہ اپنے معاملات میں بیزی ہیں. کسی کو کسی کا احساس ہے. جب کوئی ایک تھرڈ پرسن آپ کی زندگی میں آپ کو آ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارا ہوں اور میں تمہارے سارے دکھ سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ وہ آپ کو صرف وقت گزاری کے لیے, ایک ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, لیکن انسان اپنے اندر اس کیپیسٹی کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ٹائم پاس بھی کر رہا ہے, چلو ٹائم ہی پاس ہو جائے. اتنا فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ, اتنی ہم جو ہے وہ اذیت کا شکار ہو چکے ہیں. آپ یہاں پہ آتی ہیں, کام کرتی ہیں, آپ کا دل لگ جاتا ہے, آپ گھر جاتی ہیں, اپنے بچے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں, آپ کے پاس کرنے کے لیے کام ہے. جن کے پاس کرنے کے لیے سوائے تعلیم کے اور کوئی کام نہیں ہے, وہ عشق کرتے ہیں. اچھا, وہ محبت کرتے ہیں, اسی لیے اپنی تعلیم سے عشق کر لیں. یس, یہ وہ زیادہ اچھا ہے, وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. دیکھیں, میں ہمیشہ ایسے ایک شعر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے. کیا بات ہے. میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے. میں سرد موسم میں مجھے زرد ہوا دی اس نے. پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو. یہ محبت کا آغاز ہے. پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے. کیا بات ہے. میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی. پھر تیسرا سپیل آ گیا نا محبت میں. میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی, یوں میرے ہاتھ میری لاش تھما دی اس نے. یعنی مار ہی دیا نا, ختم ہی کر دیا. جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی. جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی. وہ ستم گر تھا سو جینے کی بد دعا دی اس نے. مطلب ستم گر آدمی ہو جاتا ہے, بندے کو جب پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. ایک تو 3 چیزیں مت کریں محبت میں. کیا؟ اگر محبت کرنی ہے تو. اچھا, میں روکوں گی نہیں, ضرور کرو. 3 چیزیں نہیں کرنی ہے اگر آپ نے محبت کرنی ہے. اگر محبت کرنی ہے. کیا ہے چیزیں؟ ایک کہتے ہیں محبت میں تو کوئی شرط ہی نہیں ہوتی. شرط نہیں ہوتی نا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے سمجھنا. لیکن اب کیا کریں, ہم جیسے بڑے بڑے ماہر نفسیات بھی یہاں آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی جو ہے وہ نہیں کچھ کہہ سکتے. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ کسی کو سمجھانے بیٹھے تو نہیں سمجھ پاتا نا. دل تو آپ وہ سمجھ لیں کہ آپ سے کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیں, جدا ہونے کے 101 طریقے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. جدا ہونے کے لیے کوئی بھی بندہ جو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا, وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر آپ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا. جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ سے اریٹیٹ ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, آپ کو وقت نہیں دے رہا یا آپ کی تذلیل کر رہا ہے, اور یہ کام شروع ہو گیا ہے, وہیں سے جو ہے وہ سٹیپ بیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات, سٹیپ بیک ہو جائیں. آپ کیا کرتے ہیں, اور ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ منتیں سماجتے کرتے ہیں, مجھے پلیز وقت دے دو, پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو, میرا دل. یہ سائیکلوجیکلی آپ کو پہلے اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, آپ کی ایموشنز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ وہاں پہ سٹیپ بیک ہو جائیں, مشکل کام ہے, لیکن اگر کر لیا تو جیت جائیں گے. سٹیپ بیک ہوں گے, اسے ٹینشن پڑے گی, ڈپریشن میں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بندہ جو میرے بغیر رہتا نہیں تھا, یہ بندہ آج میرے بغیر رہ کیسے رہا ہے. سٹیپ بیک ہونا بہت ضروری ہے اگر محبت کامیاب کرنی ہے. دوسری بات, خاص طور پہ زیادہ تعریفیں نہ کریں. تعریف اتنی کریں جتنی ہضم ہو جائے, اور زیادہ ہر وقت نہ بتائیں میں تم سے محبت, میں تم سے محبت, میری محبت, میری ایموشنز, میری فیلنگز. یہ والے کام نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, بار بار ایکسپریسو ہوتے ہیں. جو ایکسپریسو ہوتے ہیں ان کی محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتی. مت بتاؤ اس شخص کو کتنی محبت کرتے ہو, عمل سے ثابت کرتے رہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہو. تیسری خاص بات, اپنے دوستوں میں اپنی محبت کے چرچے نہ کرو. اچھا, یہ بہت, میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. اچھا, کیوں, ایسی کیا وجہ؟ نہ کریں. آپ کے دوستوں کی محبتیں, دل ٹوٹے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پہلے جو ہے وہ اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے, آپ کو غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں, چھوڑ دو اس کو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ چلنے کی, یہ بندہ ہی نہیں صحیح, بندی ہی نہیں صحیح, فلاں. اس طرح کی چیزیں نہ کریں. دوستوں سے محبت کو تھوڑا سا چھپا کے رکھیں. اور میں کہتی ہوں, مولا علی کا قول ہے کہ 3 چیزیں چھپا کے رکھیں. ایک اپنی شہرت, ایک اپنی دولت, اور ایک اپنا رزق. یہ مولا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا ہے. ان 3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا, نہ اپنی دولت پہ, نہ اپنی شہرت پہ. اور اچھا, شہرت کیسے چھپائیں گے آپ؟ شہرت آپ ایسے چھپائیں گے کہ اللہ نے آپ کو عزت دے دی, آپ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اپنے منہ سے چرچا نہ کریں. آپ اپنا چرچا نہ کریں, اور اپنے ان دوستوں میں بیٹھ کے بالکل بھی نہ کریں جن کو پتہ ہے کہ آپ بہت مشہور ہیں. آپ کے ساتھ سیلفی بنانے لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ ساتھ بیٹھے رہ کے یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیلفی بن رہی ہے, اور وہ ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس کی جگہ پر ہوتے. یہ ہوتا ہے ریونج, اور یہی محبت میں ریونج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ 3 چیزیں ہیں, اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو ان چیزوں
के ऊपर जो है ना आप लोगों ने फोकस कर लें। ये 3 चीजें आप नहीं करेंगे तो आपकी मोहब्बत जो है ना वो पायदार गुजरेगी और लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, इतनी पायदार हो जाएगी कि आप निभा सकेंगे। चलें जी, डॉक्टर नबिया अली खान हमारे साथ मौजूद थी। वक्त की शॉर्टेज है लेकिन फिर भी हमने उसको थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश की आपके लिए कि इसमें क्या फंडा हो सकता है। तो डॉक्टर नबिया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। मुझे लगता है आप लोगों ने लव गुरु बना दिया मुझे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।